Hello and Assalamu alaikum everyone. This is Afreen Athar, child psychologist and child rights activist. I'm also a member of different child rights forum and a founder of Happy Being Pakistan. Keeping in mind the current scenario where we are listening lots of child sexual abuse cases as well as violence against women cases. But today I will be sharing one of my interviews at Voice of America, in which there are certain do's and don'ts of dealing with survivors or victims of child sexual abuse. I'm also discussing what are the victims' psychological state of mind and what are the legal and psychosocial support aspects while, if God forbid, you are dealing with or experiencing any case of child sexual abuse. So listen to my interview, and once again I would like to thank Voice of America for inviting me in such an important interview, and I hope it will help you out while dealing with different cases of child abuse, and it will also help you out to determine what are the protocols if you are having any case regarding child sexual abuse especially. Thank you. अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में सतरात के 9, भारत में 9:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 12 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहली मरतबा वाज़ेह तौर पर इसराइल को तस्लीम न करने का बयान दिया है। तज्ज़ियाकारों ने इमरान खान के इसराइल को तस्लीम न करने के बयान पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क के लिए इसराइल को तस्लीम करना आसान नहीं होगा। इसराइल को तस्लीम करने के लिए अवामी राय पैदा करना होगी, जो आज तक किसी हुकूमत ने नहीं की है। लेकिन इसराइल को तस्लीम करने या न करने से मुतालिक बहस को भी ममनू करार देना गलत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने निजी टीवी चैनल दुनिया न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। उनका कहना था कि अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं तो फिर भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को भी छोड़ना होगा। पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को अपना नाम ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए एक्शन प्लान के रह जाने वाले 13 निकात पर पेशरफ्त और अमल दरामद पर मुश्तमिल इब्तदाई रिपोर्ट भिजवा दी है। हुकूमत पर उम्मीद है कि आलमी तंजीम के अक्टूबर में होने वाले इजलास में बाकी मादा 13 निकात में से 11 पर अमल दरामद की तौसीक हो जाएगी। FATF अक्टूबर में होने वाले अपने इजलास में तजवीज़ करदा एक्शन प्लान पर अमल दरामद को देखते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या उसमें बरकरार रखने का फैसला करेगी। कलअदम शिद्दत पसंद 3 धड़ों के एक बार फिर मुत्तहिद होने से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान समेत खित्ते में दहशतगर्दी और तशद्दुद के वाक़यात शुरू होने के खदशात का इजहार किया जा रहा है। माज़ी करीब में मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर अलहदा होने वाले 2 धड़ों से मुंसलिक कमांडर और जंगजू शिद्दत पसंद तंजीम के सरबराह मुफ्ती नूर वली की क़यादत पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं, जो मुफ़ाहमत और मुसालहत के बजाय मुज़ाहमत और मुखालिफत पर यकीन रखते हैं। सन 2013 में हकीमुल्लाह महसूद के मुबैना अमरीकी हमले में मारे जाने के बाद शिद्दत पसंद तंजीम एक ऐसे वक्त मुत्तहिद हो गई है कि एक तरफ अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अमरीका ने तालिबान के साथ मुआहिदा कर लिया है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में अलकायदा और लश्कर जंगवी जैसी इंतहा पसंद तंजीमें भी मुतहर्रिक हो रही हैं। पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मजारी ने कहा है कि अक़लियती हुकूक कमीशन की तश्कील की हिमायत करने पर उन्हें कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। कौमी असम्बली की इंसानी हुकूक की कायमा कमेटी के खुसूसी इजलास में डॉक्टर शीरी मजारी ने बताया कि अक़लियतों की हिमायत करने और अक़लियती कमीशन तश्कील देने पर उन्हें गुज़श्ता कई हफ्तों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इंसानी हुकूक की कायमा कमेटी का खुसूसी इजलास कमेटी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में हुआ। ये इजलास सोशल मीडिया पर ख़वातीन सहाफ़ियों को हिरासा किए जाने के मामले पर तलब किया गया था। हुकूमत ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की रोशनी में अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़लियती हुकूक कमीशन तश्कील दिया है, जिसमें हिंदू, सिख और मसीह बिरादरी समेत पाकिस्तान में बसने वाली दीगर अक़लियतों की नुमाइंदगी मौजूद है। अफगानिस्तान में मुफाहमत के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा है कि शदीद नौयत के चैलेंजेस के बावजूद अफगानिस्तान में 40 बरस से जारी जंग के खात्मे की तवक्कुआत
हौसला अफजा मरहले में दाखिल हो गई हैं। अफगानिस्तान के 101वें यौम आज़ादी के मौके पर अपने तहनीती पैगाम में उन्होंने कहा कि इस साल यौम आज़ादी की तकरीबात एक ऐसे वक्त मुनक़िद हो रही हैं जब 40 साल से जारी जंग के खात्मे की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मुश्किलात मौजूद हैं, ताहम ये कोशिशें पुरुम्मीद सतह पर पहुंच चुकी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अफगान अवाम तवील अरसे से क़याम अमन के ख्वाहिशमंद रहे हैं और वो वक्त करीब आ गया है जब बैन अल अफ़गान मुज़ाकरात का तारीख़ी और अहम तरीन इक़दाम शुरू होने वाला है। ज़ल्म खलीलज़ाद ने एक ट्वीट में अफ़गान रहनुमाओं को मशवरा दिया कि वो अपने मुल्क को मुक़द्दम रखें, माजी की गलतियों से सबक सीखें और सियासी तस्वीर की जानिब बढ़ें। अमरीका के महकमे दिफा की जानिब से मंगल के रोज़ जारी होने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान ने दीगर दहशतगर्द तंजीमों से कता ताल्लुक़ करने के हवाले से दोहा में होने वाले अमन मुआहदे में किए गए वादों की पासदारी नहीं की है। खबरें खत्म हुई। ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/VOA Urdu। अस्सलामु अलैकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आज के खुसूसी शो के साथ मैं हूं यास्मीन जमील। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में बच्चों के साथ मुख्तलिफ किस्म की ज़्यादतियों के बारे में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आफरीन अतहर, जो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और यूनिसेफ में स्पेशल ट्रेनर हैं, और ख़ास तौर पर जो उनका चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड नेग्लेक्ट का एक विंग है उस पर भी ये काम कर रही हैं, और चाइल्ड अब्यूज़ पर भी बहुत काम कर चुकी हैं। इसके साथ साथ ये UNDP के साथ वाबस्ता रह चुकी हैं कुछ ख़वातीन के इश्यूज़ के हवाले से, और विमेन रीजनल नेटवर्क है, साउथ एशियन फोरम है, जिसमें ख़वातीन और बच्चियों के साथ जो सोशल इश्यूज़ हैं उन पर काम हुआ। और इसी तरह पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स में जो सोशल वर्कर्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए काम करता है इदारा, उसके साथ भी ये वाबस्ता हैं। तो बहुत सारे जो NGOs हैं उनके साथ वाबस्ता हैं, और ख़ासतौर पर सोशल इश्यूज़ पर ये एज साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफरीन अतहर साहिबा। वालेकुम सलाम यास्मीन साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आफरीन अतहर साहिबा, बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में बच्चों के साथ ज्यादती के जो वाक़यात हैं उनकी क्या सूरत हाल है, उनमें कितना इजाफा हुआ या हो रहा है कोविड-19 के दौरान, और इसके इजाले के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं हुकूमती सतह पर या गैर सरकारी सतह पर? जी मिस यास्मीन, बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे अनासर शामिल हैं जिसकी वजह से चाइल्ड अब्यूज या चाइल्ड प्रोटेक्शन के इश्यूज जनरेट हो रहे हैं। खास तौर पे पहले मैं आपके साथ जेनेरिक एक स्टैटिस्टिक शेयर करूंगी कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही हैं कि हम लोग बेसिकली एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स या शरह को फाइंड आउट कर सकें कि कितने बच्चे डेली बेसिस पे अब्यूज हो रहे हैं। एक निजी इदारे के मुताबिक 8 बच्चे पर डे अब्यूज का शिकार हो रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम उसको एग्जैक्टली टारगेट नहीं कर पा रहे, तो ये शरह डेफिनेटली इससे ज्यादा होगी। तो अगर हम इस लेवल पे भी देखें कि अगर 8 बच्चे रोज सेक्सुअल अब्यूज या किसी भी चाइल्ड प्रोटेक्शन इशू का शिकार हो रहे हैं, तो उसकी असल में कितनी ज्यादा शरह होगी। इसके अलावा अगर मैं एक रिपोर्ट देख रही थी जिसके अंदर मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स शेयर की गई थी। मिसाल के तौर पे तकरीबन 20,846 चाइल्ड अब्यूज के केसेस सामने आए 2019 में। 778 एब्डक्शन के केसेस थे, 405 मिसिंग केसेस हैं, सॉडमी के 48 केसेस हैं, और ये लामुतनाही प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों के साथ रिलेट कर रही हैं। अब जो है अगर हम इसको देखें कि क्या इसकी रीजंस हैं, रीजंस की वजह से कॉज एंड इफेक्ट अगर हम लेवल पे देखें तो एक बहुत बड़ी रीजन बच्चे जो अब्यूज का शिकार हो रहे हैं वो है एक तो चाइल्ड लेबर, क्योंकि बच्चे कंपनी की एज में जब छोटे होते हैं उनको उनका सपोर्ट सिस्टम जो पेरेंटल सपोर्ट सिस्टम होता है वो खुद इकोनॉमिकली वीक होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 बच्चे जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के जो पेरेंट्स हैं उनके होते हैं, जिसकी वजह से वो चाहे कुछ भी कर लें बच्चों को वो लेबर के अंदर इन्वॉल्व करते ही करते हैं। अब चाइल्ड लेबर की वजह से इट्सेल्फ बच्चे की अपनी जहनी जज्बाती सेहत और जिस्मानी सेहत पे भी नेगेटिव असरात होते हैं।
اس کے علاوہ بچے اور زیادہ ورنریبل ہو جاتے ہیں کسی بھی قسم کے ابیوز کے. ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 10 ملین پاکستانی بچے جو ہیں وہ اسکول ایج میں ہی کسی بھی قسم کے لیبر کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ 6 سال سے پہلے بچے بیچ دیے جاتے ہیں, بہت ہی نامنل سی ایک اماؤنٹ میں پیرنٹس ان کو بیچ دیتے ہیں, اور پھر بعد میں ابھی ریسنٹلی جو کیس آیا جس میں ایک ڈومیسٹک ورکر بچی کو ظلم اور تشدد کے ذریعے مار دیا گیا. تو اس وجہ سے بے حد اس طرح کے کیسز جنریٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ہم ایک تو فرسٹ پیرنٹس اویئر نہیں ہیں اس پرابلم کے اوپر اور بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے یا بچوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے, اور دوسرا یہ کہ اکنامکلی بچے کیونکہ فیملی ساؤنڈ نہیں ہے تو وہ امپیل ہیں کہ وہ ان کے بچوں کو کام کرنا ہی کرنا پڑتا ہے. اب جس طرح مثال کے طور پہ بچے جو ہوٹلس میں کام کرتے ہیں, ڈھابوں میں کام کرتے ہیں, یا ڈومیسٹکلی بچے جو کام کرتے ہیں تو وہ زیادہ ورنریبل ہو جاتے ہیں کسی بھی قسم کے فزیکل ہو سکتا ہے یا سائیکولوجیکل سیکشل ابیوز, اس طرح کے ابیوز کا شکار ہو سکتے ہیں بچے. اس کے علاوہ ایک اور جو آج کل ہمارے ملک میں یہ ایشو کریٹ ہو رہا ہے, آن لائن ہراسمنٹ یا سائبر ہراسمنٹ اور بلنگ. اس کی وجہ سے بچوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے, تو وہ اس میں جو ہے ورنریبل اور زیادہ ہو جاتے ہیں. بہت سارے اس طرح کے کیسز میرے پاس آئے 6 سے 8 سال کے 10-12 سال کے بچیاں اور بچے کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے, کیونکہ ان کو پتہ نہیں سیکیور سائٹس کون سی ہیں, انسیکیور ویب سائٹس کون سی ہیں, اس کی وجہ سے وہ سائبر ہراسمنٹ کا شکار ہوئے. اور اس کی وجہ سے کیونکہ پیرنٹس کو بھی اندازہ نہیں تھا, بچوں کو خود ظاہر اندازہ نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے وہ اس فارم آف ابیوز کے بھی آج کل شکار ہو رہے ہیں. اور پاکستان میں بھی انفارچونیٹلی اس کی شرح میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو سائبر ہراسمنٹ میں کس طرح کی ہراسمنٹ ہوئی؟ بیسیکلی سائبر ہراسمنٹ ایک تو اس طرح کی ہوتی ہے کہ انوانٹیڈ پکچرز کو شیئر کرنا. اب اگر بچوں نے کر دیا وہ شیئر تو پھر ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ اگر تم نے مجھے اتنی اماؤنٹ نہیں دی, اتنے پیسے نہیں دیے تو ہم تمہاری یہ پکچرز انٹرنیٹ پہ لگا دیں گے. اس کے علاوہ اس طرح کے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ 1-to-1 یعنی کہ ڈائریکٹ لیول پہ بھی سیکشولی ابیوز ہو رہے ہوتے ہیں بچے, اور ساتھ ساتھ ان کی نامناسب تصاویر کھینچ لی جاتی ہیں اور ان کو پھر بار بار ابیوز کرنے کا ایک طریقہ کار بنا لیا جاتا ہے. پرپیٹریٹرز جو ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر تم نے جیسا میں نے کہا ویسے نہیں کیا تو ہم یہ تصویریں جو ہے انٹرنیٹ پہ لگا دیں گے. ایک ایمنڈا ٹاڈ کا ایک کیس تھا جس میں بچی نے سوسائڈ کی تھی. اس میں یہی تھا کہ اس کی آن لائن ہراسمنٹ اور بلنگ کے ذریعے اس نے, ظاہر ہے جب دوستی ہوتی ہے پھر بچوں کو اندازہ نہیں ہوتا, وہ اپنی نامناسب پکچرز, پرائیویٹ پکچرز بھیج دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو اوفینڈرز ہوتے ہیں وہ پھر ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر اور نہ بھیجی یا تم نے میری بات نہ مانی, اتنے پیسے مجھے نہ بھیجے تو پھر ہم اس کو وائرل کر دیں گے انٹرنیٹ کے ذریعے. تو اس طرح کے کیسز بہت زیادہ جو ہے نمایاں ہو رہے ہیں اب پاکستان میں بھی, کیونکہ اب ڈیجیٹلی بچے ایکٹیو ہو گئے. فیس بک یوزرز بہت زیادہ ہیں, یوتھ خاص طور پہ, کیونکہ زیادہ جو پرسنٹیج ہے پاکستان میں وہ یوتھ کی ہے, تو یوتھ اس کا زیادہ ٹارگیٹ ہو رہے ہیں, خاص طور پہ بچیاں اس پہ زیادہ ٹارگیٹ ہو رہی ہیں. جو میں نے ریسرچ کی تھی UNDP کی, اس میں بھی یہی زیادہ اسٹیٹسٹکس آ رہی تھی کہ آن لائن ہراسمنٹ بچیاں زیادہ ہو رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو بوائز, لیکن دونوں اپنے لیول پہ ہو رہے ہیں. اب اگر ویسے ایک رپورٹ کے مطابق اس طرح ایک نجی ادارہ ہے, اس میں یہ بتایا گیا کہ ہم لوگ ہماری یہ بھی میتھ ہے کہ بچیاں ہی ابیوز ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن بچے بھی اتنے ہی ورنریبل ہوتے ہیں جتنی بچیاں ہوتی ہیں. اس اسٹیٹسٹکس کے مطابق 54% بچیاں اور 46% بچے کسی بھی قسم کے ابیوز کا شکار ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک میتھ ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے بچیاں دونوں کو پروٹیکٹ کرنا, ان کی اویئرنیس ریزنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اب اگر ہم کووڈ-19 کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو کووڈ-19 کی وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میرے پاس بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے, خاص فیمیلز یعنی جو عورتوں کے اور بچیوں کے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ چائلڈ ابیوز کے جو کیسز ہیں, خاص طور پہ چائلڈ سیکشل ابیوز یا فزیکل ابیوز, وہ زیادہ تر نون لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب کووڈ-19 میں لوگ گھروں میں رہے اور ان سے بچے اور زیادہ اوفینڈرز کی ریچ میں آ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے اس میں کووڈ-19 میں اس اسٹیٹسٹکس میں اضافہ ہوا, جو ہم نے تھوڑی سی ویریشنز دیکھی.
تو پھر بتائیے آفرین اطہر صاحبہ، کیا حل کیا ہے بچے اور بچیاں کیوں جب کہ شکار ہو رہی ہیں مختلف قسم کی زیادتیوں کا، تو کون ان کا دعویٰ کرے گا، کون ان کی مدد کرے گا، کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ بیسکلی سب سے پہلے جو شروع ہوتی ہے ایجوکیشن وہ ہوتی ہے فیملی سے، کیونکہ میں نے جب مختلف اویئرنیس ریزنگ سیشنز کیے تو جو بالکل ارلی چائلڈہڈ ہوتی ہے یعنی برتھ سے 8 سال کی جو ایج ہوتی ہے بچوں کی، اس میں خاص طور پہ پیرنٹس کو اویئر ہونا ضروری ہے کہ اس کی کیا امپورٹینس ہے. پیرنٹس ہچکچا رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو نہیں بتانا ہم نے ان کو، پیرنٹس کو ایسے ٹولس نہیں پتا، ایسی لینگویج نہیں پتا کہ جس کے ذریعے پیرنٹس کمیونیکیٹ کریں بچوں کو کہ انہوں نے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، سیف زون کیا ہوتا ہے. اگر ان کیس ان کو کسی چیز کا خوف ہو تو پیرنٹس اور بچوں میں اتنا گیپ ہوتا ہے کہ بچے شیئر ہی نہیں کر پاتے. تو فرسٹ جو شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اویئرنیس ریزنگ پیرنٹس کے اندر. والدین کو سب سے پہلے، کچھ ایسے والدین ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اربن سوسائٹی کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو الٹریٹ ہوتے ہیں یا رورل ایریاز سے بلونگ کرتے ہیں. اس میں ہمیں تھوڑا سا سیگریگیٹ کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم کسی الٹریٹ سوسائٹی میں کر رہے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ سیشنز کرنے پڑیں گے. بینگ اے سوشل ورکر یا چائلڈ رائٹ ایکٹیوسٹ ہمیں ان کو بتانا پڑے گا. الٹریٹ لوگوں کو زیادہ تر پکٹوریلز کے ذریعے، پکچرز کے ذریعے یا رول پلیز کے ذریعے ہم سکھائیں. خاص طور پہ مدرس کے ساتھ سیشنز ہونے ضروری ہیں، فادرس کے ساتھ بھی ہونا ضروری ہے. بٹ انفارچونیٹلی کیونکہ فادرس بریڈ ونرز ہوتے ہیں تو زیادہ تر ہمیں جو اپروچیبل جو گروپ ہوتا ہے پیرنٹس میں وہ مدرس کا ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے ایٹ لیسٹ مدرس میں یہ آگاہی فراہم کریں اور ساتھ ساتھ اسپاؤسل کمیونیکیشن کی افادیت کے بارے میں بھی ان کو ساتھ ساتھ بتایا جائے کہ میاں بیوی جب آپس میں تمام چیزیں ڈسکس کریں گے اور بچوں کو کس طرح بتائی جائے تو اس کے لیے ہم جو ہے مختلف آگاہی کے طریقے، جس طرح کارٹون بہت سارے اردو میں بھی موجود ہیں جو چائلڈ پروٹیکشن کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. مختلف اداروں نے بنائے ہوئے کارٹونس. اس کے علاوہ تصویروں کے ذریعے یا رول پلیز کے ذریعے ہم جو ہے اس کے اویئرنیس ریزنگ کر سکتے ہیں. جو ایجوکیٹڈ کلاس ہو اس کے لیے ہم لوگ ٹریننگز کنڈکٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ہم ایز چینج میکرز انوالو کر سکتے ہیں، والنٹیئر چینج میکرز. جب وہ خود چینج میکرز بنیں گے تو وہ نہ صرف اپنی فیملی سے اسٹارٹ کریں گے بلکہ وہ ایکسٹرنل لیول پہ بھی اویئرنیس ریزنگ کریں گے. تو اس وقت جو والدین ہمارے پروگرام سن رہے ہیں اور خاص طور پر اساتذہ کی بھی بات کریں کہ وہ بھی نظر میں رکھتے ہیں بچوں کو اسکولوں میں، تو کیا کریں والدین، کس طرح اپنے بچوں کو ٹرین کریں پہلے سے کہ وہ اس قسم کی زیادتیوں کا شکار نہ ہو جائیں، اور اگر بچے اس قسم کی زیادتیوں کا شکار ہو جائیں تو کیسے وہ ان کی مدد کو آگے بڑھیں؟ اور بچے جو اس وقت ہمارا پروگرام سن رہے ہیں ان کو آپ کیا گائیڈ کریں گے کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو ان زیادتیوں سے بچا سکتے ہیں؟ جی، اس میں بیسکلی اس سوال میں 3 جو ہے بیسکلی ڈویژن ہے. پہلا جو ہے وہ ٹیچرز کی انوالومنٹ. ٹیچرز اور پیرنٹس کی ساتھ کولیبوریشن ہونا اس معاملے میں ضروری ہے. جس طرح اسکولوں میں پیرنٹس ٹیچرز میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ہم اس طرح کے سیشن کا انعقاد کر سکتے ہیں. بہت سارے والنٹیئرز، جس طرح میں خود بھی والنٹیئر لیول پہ سیشنز دیتی ہوں اویئرنیس ریزنگ کے، کہ کون سے ایسے ٹولس ہیں جن کے ذریعے ہم اویئرنیس کر سکتے ہیں چائلڈ ابیوز کے اوپر. لیکن سب سے پہلے پیرنٹس کو ایسے ورڈز پتا ہونے چاہیے، کوڈ ورڈ، یا ٹیچرس کو ایسے کوڈ ورڈز کا پتا ہونا چاہیے کہ کون سے لفظوں کے ذریعے ہم نے بتانا ہے کہ گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ، سیکرٹ ٹچ کا کانسیپٹ کیا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. اور اس کے علاوہ پرائیویٹ پارٹس آف باڈی کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر بچوں کو کبھی فیل ہو انسیکیورٹی تو انہوں نے فوراً پیرنٹس کو یا سیف سسٹم کو، کسی نہ کسی کو جس سے وہ ٹرسٹ کرتے ہوں اس کو یہ چیز بتانی ہے. جو بچوں کے چائلڈ ابیوز کے جو آؤٹ کمس ہیں، یعنی فزیکل لیول پہ، ایموشنل لیول پہ یا بہیویئر لیول پہ بچے جیسا بہیو کریں گے یا ایموشنلی یا فزیکلی ان کے جو انڈیکیٹرز ہیں اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ ٹیچرز کو بھی نہیں اندازہ ہوتا کہ بچہ اگر ایک دم سے بہیو ڈفرینٹ کرنا شروع ہو گیا یا اس کے فزیکلی اس میں کچھ چینجز آئی. مثال کے طور پہ بروزز کے نشان ہیں، کٹس کے نشان ہیں، یا اس کے چلنے پھرنے میں ایک دم سے گیٹ میں جو ہے ڈفرینس دیکھیں، تو یہ تمام انڈیکیٹرز ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بچہ کسی بھی قسم کے ابیوز کا شکار ہو سکتا ہے. تو پیرنٹس کو، ٹیچرس کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ کون کون سے ایسے بہیویئرل سائنس ہیں، ایموشنل سائنس ہیں اور فزیکل سائنس ہیں جو الارم کرتے ہیں بیسکلی کہ یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اور ہمیں اس پہ ریئیکٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ٹیچرس کو بتانا ضروری ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ ہم پہ ٹرسٹ کر کے ہمیں بتا بھی دے تو ٹیچرس یا پیرنٹس کیسے اس کو ریئیکٹ کریں. سب سے پہلے تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ چپ ہو جاؤ، کسی کو بتانا مت.
یا پھر اس طرح ٹیچرز یا پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ تم شور ہو، تمہارے ساتھ ایسا ہوا، یعنی یقین نہیں کرتے. ایسے سینٹینسز نہیں بولنے، بلکہ ہمیں کون سے ایسے ڈوز ہونے چاہیے جس کے ذریعے ہم بچوں میں ٹرسٹ بلڈ کر سکیں. مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بچے سے، اگر وہ کوئی چیز اس طرح کی رپورٹ کرتا ہے تو ہم کہیں کہ ہاں آپ مجھے بتاؤ، آپ نے بالکل ٹھیک کیا، آپ نے میرے ساتھ شیئر کیا. اس طرح ایک ٹرسٹ بلڈنگ اور ریپو بلڈنگ جب ہوتی ہے تو بچے آرام سے دوسرے کو بتا سکتے ہیں. لیکن فرسٹ ہینڈ میں ہی پیرنٹس یا ٹیچرز شٹ آف کال دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے آگے سے فردر بتا نہیں سکتے اور فردر ایبیوز ہوتے رہتے ہیں. تو یہ چیز بہت زیادہ نازک ہے. تو پھر یہ بتائیے کہ کیسے اگر پیرنٹس چاہیں بھی کہ کسی ابیوزر کے خلاف کوئی رپورٹ کرانی ہے پولیس میں، اور سالڈ رپورٹ جس پر کوئی کاروائی بھی ہو سکے، تو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے ان کے لیے؟ کیا کریں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچے کے کپڑے، یعنی کہ وہ سب سے پہلے ڈسپوز آف کرنے کا سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے بچے کا جو کپڑے ہیں، جو لباس ہے، اس کو سنبھال کے رکھیں. دوسرا یہ کہ بچے کو نہلائیں نہیں. فرسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے، کیونکہ شواہد بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں بالکل انیشیل فیز پہ، تو بچے کو فرسٹ نہلانا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ سنبھال کے رکھیں، کیونکہ یہ بہت سالڈ اور اسٹرانگ کیس بنانے کے لیے ایک بالکل انیشیل اسٹیپ ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک پھر آگے کیس کو پروسیڈ کرنے میں دشواریاں آئیں گی. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو پیرنٹس کو پتا ہوں، تاکہ اس کیس کو وہ آگے پروسیڈ کر سکیں. تو آگے کیسے پروسیڈ کریں گے؟ پھر وہ پولیس کے پاس جائیں ان کو شواہد کو لے کر؟ پھر اس کے بعد پھر ان شواہد کو لے کے ایک تو پولیس کے ساتھ بھی انوالومنٹ ہونا ضروری ہے، اور ساتھ لیگل ایکسپرٹس یا لائر کو بھی ساتھ لینا ضروری ہے. لائر جو ہیں وہ بیسکلی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ فردر لیگل میٹرز کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیس کو پروسیڈ کیسے کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد پولیس کے پاس جائیں اور اس کو کیس بتائیں. اب پولیس کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے. بہت سارے ایسے میں نے پولیس اسٹیشن دیکھے جنہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بیسک فیسلٹیز نہیں ہے کہ ہم ان کو بٹھا کے پیرنٹس کو اور ان سے بات چیت کر سکیں. تو پولیس کی اس ٹائم رول جب آتا ہے تو پولیس کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں چائلڈ ابیوز کیس کے پیرنٹس کو یا چائلڈ ابیوز جس پہ ہوا ہے اس بچے کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. تو یہ تمام پروسیس جو ہیں وہ اس طرح چلتے ہیں کہ فرسٹ آف آل میڈیکل، دین لائر، پھر اس کے بعد پولیس، تاکہ کیس فائل ہو سکے. تو کیا اور پھر اس کے بعد یہاں میں آپ کو آفرین اطہر یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسے فلاحی ادارے ہیں جو والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ فوری طور پر ان سے رابطہ کریں جو اسی حوالے سے کام کر رہے ہیں، تاکہ ان کی وہ پوری طرح سے لیگل طریقے سے ہیلپ ہو سکے؟ کیونکہ ان کے پاس بعض اوقات والدین اتنے مالی طور پر مستحکم نہیں ہوتے کہ وہ یہ تمام چیزیں خود سے پرسو کر سکیں. تو ان کا ذکر کیجئے کہ وہ کہاں کن فلاحی اداروں سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے فلاحی ادارے ہیں جو جن کو اگر پیرنٹس کو فرسٹ آف آل اگر ان کو آگاہی نہ ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے، یا اگر وہ صاحب استطاعت نہ ہو تو انہوں نے کیس کو کس طرح پروسیڈ کرنا ہے. مثال کے طور پہ روزن ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ چائلڈ ابیوز کے کیسز کو ڈیل کیا جاتا ہے. ساحل کو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جن کے اس کے علاوہ چائلڈ ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن بیورو ہے گورنمنٹ لیول پہ جو سپورٹ کر رہی ہے. اور بہت امپورٹنٹ ایک انیشیٹو ریسنٹلی آیا ہے ہیلپ لائن 1099، جس پہ کال کر کے ان تمام کوشچنس کو پیرنٹس پوچھ سکتے ہیں کہ اب ہمیں آگے پروسیڈ کیسے کرنا ہے اور ہم نے کیا اسٹیپس لینے ہیں تاکہ ہمارا کیس اسٹرانگ ہو اور ہم آگے اس کو لے کر چل سکیں. تو گورنمنٹ نے ایک ریسنٹلی بڑا اچھا یہ اسٹیپ لیا، ایک خاص طور پہ جب زینب کا واقعہ ہوا اس کے بعد ہم نے اس پہ بہت ایڈوکیسی کی نیشنل لیول پہ، اور سینٹ نے پاس کیا ہے بل زینب الرٹ بل جو کہ مارچ میں پاس ہوا. اس کے مطابق تھوڑی سی جو ہے امینڈمنٹس بھی آئیں لاز میں. مثال کے طور پہ پرپیٹریٹرز جو ہیں وہ تقریباً 1 ملین ان کا فائن ہے، اور لائف لانگ امپریزنمنٹ ہے، یا پھر ڈپینڈ کرتا ہے سیویرٹی کیا ہے کیس کی. اور اس کے علاوہ انہوں نے زینب الرٹ ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن ایجنسی جو ہے بیسکلی وہ بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے، جس میں لائزون بلڈ کیا جا رہا ہے ہیلپ لائن کے ساتھ اور ایسے آرگنائزیشنز کے ساتھ جو آلریڈی چائلڈ ابیوز یا چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر کام کر رہی ہے، تاکہ اس طرح کے کیسز کو ٹارگیٹ کیا جا سکے اور سپورٹ پرووائڈ کی جا سکے. یہ تمام جو آسپیکٹ ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا ضروری اس وجہ سے بھی ہے تاکہ ہم لوگ اگر کسی چیز میں آگاہی کرنا چاہ رہے ہیں، یا اگر کوئی کیس ایسا ہوا بھی نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تو اس میں بھی یہ بہت سپورٹیو چیز ہوگی.
اس کے علاوہ ایک اپلیکیشن بھی ریسنٹلی آئی ہے زینب کے واقعے کے بعد، جب اس پہ بہت زیادہ پروسیڈنگ ہوئی اور اس پہ کام ہوا، تو اس کے بعد زینب الرٹ اپلیکیشن بھی ایک ہے جو کہ پلے اسٹور سے آرام سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، اور اس میں اس طرح کے کیسز سے ریلیٹڈ انفارمیشن اور سپورٹ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں گورنمنٹ لیول پہ آج کل۔ تو یہ فارچونیٹلی ہم اس پہ جو محنت کر رہے تھے تو وہ کچھ نہ کچھ رنگ لا کے اور اب اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اس کا ایک اور زارا جو بیسکلی ایجنسی ہے، اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ڈالی گئی ہے کہ پولیس کا جو رول ہے کیس میں، چائلڈ ابیوز کے کیسز میں، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر کیس پولیس نے کسی بھی وجہ سے ڈیلے کیا یا اس پہ امپورٹنس نہیں دی تو ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں بہت اچھی اسٹریم لائن کی جا رہی ہیں آج کل، کیپنگ ان مائنڈ چائلڈ ابیوز کیسز۔ تو یہ تمام اسٹیپس لوگوں کو آگاہ ہونا اس کے بارے میں بہت۔ بےحد شکریہ آفرین اطہر صاحبہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آپ ایک چائلڈ سائیکالوجسٹ ہیں اور یونیسیف کی میں اسپیشل ٹرینر ہیں، اور خاص طور پر چائلڈ پروٹیکشن اینڈ نیگلیکٹ کا جو ونگ ہے اس میں بھی آپ کا بڑا رول ہے، آپ اس میں بھی کام کر رہی ہیں۔ یو این ڈی پی میں بھی آپ بچیوں کے ساتھ کچھ مسائل جو سوشل ایشوز ہیں ان پر کام کر چکی ہیں۔ ویمن ریجنل نیٹ ورکس جو ساؤتھ ایشین فورم ہے اس میں بھی بچیوں پر فوکسڈ جو ایشوز ہیں ان پر بھی آپ کام کر چکی ہیں اور کر رہی ہیں، اور خاص طور پر پاکستان ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز میں جو سوشل ورکرز کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے اس میں بھی آپ کام کر رہی ہیں، اور آپ ایک فلاحی ادارے کے ساتھ، ایجوکیشنل فلاحی ادارے کے ساتھ بھی وابستہ ہیں جو بچوں میں جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہیں ان ایشوز کو ہینڈل کر رہا ہے، اور ان کے لیے جو ایجوکیشن میں ان کو سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور چائلڈ ابیوز پر بات کی، آپ کا بہت شکریہ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل، آج کے خصوصی شو کے ساتھ، اور اب ہم آج کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں سمیرہ رضا کو، جو کہ ایک لائر ہیں اور بچوں کے اور خواتین کے لیے مختلف اداروں میں لیگل مشاورت کر رہی ہیں، اور آپ جو ہیں کراچی میں بچوں اور خواتین کے حقوق کی لیگل کاؤنسلنگ کر چکی ہیں کافی عرصے تک، بلکہ 15 سال تک، اور اس کے بعد یہ پنجاب لیگل اویئرنیس آفیسر رہ چکی ہیں پاکستان ویمن لائر ایسوسی ایشن جو پاولا ہے، اور اس وقت یہ کنسلٹنٹ ہیں مختلف اداروں میں لیگل۔ السلام علیکم سمیرہ رضا صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو بتائیے کہ کیا صورتحال ہے پاکستان میں جو بچوں کے خلاف تشدد یا زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کے کیا کیا قوانین اس وقت موجود ہیں اور ان پر عمل درآمد کی کیا صورتحال ہے؟ پچھلے 2 سال کے عرصے میں دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا میں، ٹیلی ویژن کے اوپر، اخبارات میں چائلڈ ابیوز کے بہت سارے کیسز پچھلے 2 سال کے اندر بہت زیادہ سامنے آئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک دم سے چائلڈ ابیوز زیادہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا، لیکن رپورٹڈ کیسز جو ہیں وہ پچھلے 2 سال کے اندر زیادہ، جبکہ ایک بہت زیادہ مشہور جو واقعہ ہوا وہ زینب مرڈر کیس تھا، جو کہ ایک 7 سال کی بچی کو ریپ کر کے اور اس کے بعد مار کے کوڑے کی جگہ پہ پھینک دیا گیا تھا۔ اس کیس کے بعد کافی زیادہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ بھی اور بہت جگہوں پہ شور مچا، اور جو ہمارے لاز تو ہمارے ہاں موجود ہیں، ہمارے کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر، ہمارے پینل کوڈ میں، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز ہیں کہ ابیوز ہے، سیکشل ابیوز ہے یا فورسڈ لیبر ہے، یہ ساری ابیوز جو بچوں کے، ان سب کے بارے میں لاز موجود ہیں۔ ان کی امپلیمنٹیشن اس لحاظ سے پاکستان کے اندر ویک ہے کہ جب بھی کوئی چائلڈ ابیوز کا واقعہ یا سیکشل ابیوز کا واقعہ ہوتا ہے تو لوگ اس کو رپورٹ نہیں کرتے۔ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے، اس چیز کو دبا دیا جاتا ہے۔ ایون والدین خود بھی اس بات کو دبا دیتے ہیں۔ اگر وہ آگے بڑھیں، قانون کی مدد حاصل کریں تو لاز موجود ہیں، اور ان کی امپلیمنٹیشن
ایک حد تک ویک ضرور ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو پہنچ ہی نہیں پاتے. جو چائلڈ ابیوز کا شکار بچے ہوتے ہیں پہلے تو ان کی فیملی اس چیز کو دبا دیتی ہے. فرض کریں فیملی اگر باہر نکلتی ہے اور قانون کی مدد حاصل کرنا چاہتی ہے, پولیس تک جاتی ہے, تو پولیس بہت کوآپریٹو نہیں ہوتی. جو سسٹم ہے نا کہ پولیس پہ جائیں, آپ رپورٹ درج کرائیں اور اس کے بعد انویسٹیگیٹ ہو, وہ اتنا لمبا پروسیس ہے اور اس میں اس کے لوگ ایک مینٹل اور فزیکل ٹارچر سے گزرنے کے بعد ایک لمبے سسٹم میں انٹر ہو جاتے ہیں. تو انفارچونیٹلی میرے خیال میں چائلڈ ابیوز, سیکشل ابیوز, ان کا اتنا کوئک رسپانس ہونا چاہیے جتنا کوئک, کیونکہ قانون میں تو 7 سال کی قید بھی ہے. اور اب زینب مرڈر کیس کا جو تھا کلپریٹ, اس کو ڈیتھ پینلٹی بھی دے دی گئی ہے. تو یہ تو سوشل پریشر, ایکسٹرنل پریشر بہت زیادہ تھا. پہلے تو پولیس ہی بھگا دیتی ہے, اس کے بعد اگر انفلوئنشل لوگ ہیں تو وہ اس کیس کو آگے نہیں جانے دیتے اور وہ کورٹ تک پہنچ ہی نہیں پاتا. تو میرے خیال میں قانون موجود ہے, اگر قوانین کا صحیح طریقے سے ہو جو کہ لیک کرتی ہے ہمارے ہاں, تو اور لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اس سلسلے میں. اب پچھلے 2 سال کے اندر سوشل میڈیا میں ایک اویئرنیس کی کمپین چلی ہے جس سے بہت سارے لوگوں کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ اگر ابیوز کا شکار کوئی ہوتا ہے تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے بجائے اس کے کہ اس کو دبا دیں. اور ہمارے ہاں لوگ اس کو ایک طرح کا اپنے لیے بدنامی کا باعث بھی سمجھتے ہیں. تو یہ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ کون کون سے لاز ہیں. مثلا اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی لیبر بلا وجہ لے رہا ہے, مشقت کروا رہا ہے, جبری مشقت کروا رہا ہے, اس کے لیے کیا لا ہے, کیا سزا مل سکتی ہے. اگر کسی نے سیکچول زیادتی کی ہے کسی بچے کے ساتھ, اس کے لیے کیا سزائیں ہیں. اور لیٹسٹ جو سزائیں یا قوانین آئے ہیں وہ ذرا مختصراً ہمارے سننے والوں تک پہنچائیے. ہمارے ہاں انڈر ایج بچوں سے کام کرانا, فورس لیبر, ان کو کم تنخواہ پہ کام کرانا, ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ اس کے اندر پنشمنٹ رکھتا ہے. اور اگر وہ آپ کی نظر میں بھی کوئی بچہ آئے جو کہ انڈر ایج ہے اور فورس لیبر ہے تو آپ اس کی ضرور اطلاع کریں, کمپلین کریں. اس میں ڈفرینٹ پنشمنٹس 6 مہینے سے لے کے 7 سال تک کی اس میں سزا ہو سکتی ہے, ہیوی پینلٹی ہو سکتی ہے. کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے اس کا سیکشن 292A, 292B, 292C, یہ سب چائلڈ ابیوز, انڈر ایج جو ان کے ساتھ لیبر کرایا جاتا ہے یا کم معاوضے پہ, ان سب کو ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ دیکھتا ہے. جو سب سے بڑی بات میں آپ سے کر رہی ہوں اویئرنیس کی, وہ اس لیے کر رہی ہوں کہ ماں باپ یہاں پہ اپنے بچوں کو بجائے پڑھانے کے خود کام پہ ڈالتے ہیں. اور کون کون سی زیادتیاں ہیں جن کے لیے قوانین موجود ہیں؟ اس کے علاوہ ریپ کے بارے میں لا ہے ہمارا, اور اس کے علاوہ ہمارا سیکشن 389A ہے, 377A ہے, 377B ہے پاکستان پینل کوڈ کے. تو ان سب کے جیسے کہ ہمارا پاکستان پینل کوڈ جو ہے چائلڈ ابیوز امینڈمنٹ ایکٹ ابھی دوبارہ اس کے اندر آ رہا ہے, جس میں 18 ایئرس ایج آف کانسنٹ 18 ایئرس رکھی گئی ہے. کسی بھی بچے سے جیسے جبری شادی نہ کرا سکیں, 18 سال سے پہلے ایج آف کانسنٹ 18 ایئرس ہے. اور یہ ایکٹ ہے یہ 377A, جس کے تحت کسی بھی امپلائی کو فورس نہیں کیا جا سکتا کام کے لیے, کسی بچے کو زبردستی شادی کے لیے, نکاح کے لیے نہیں کیا جا سکتا. تو پینل کوڈ اس کو پوری طرح سے کور کرتی ہے. تو پھر کیا ان کی سزائیں کیا ہیں اگر کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے, یہ جبری شادیاں کرتے ہیں بچوں کی یا بچیوں کی؟ تو اس میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے پینل کوڈ کا, جس میں 18 سال کی عمر رکھی گئی ہے کہ بچے کی کانسنٹ
پوچھ کے اس کی شادی کریں. لیکن ہمارے ہاں دیہاتوں میں، گاؤں میں، انٹیریئر سندھ میں، انٹیریئر پنجاب میں، ہمارے بلوچستان میں بچوں کی زبردستی عمر سے پہلے، میچورٹی سے پہلے شادی کر دی جاتی ہے اور اس چیز کی کوئی رپورٹ نہیں ہوتی. اس پہ بہت ہیوی پینلٹی ہے، اس پہ ہمارے امپریزنمنٹ ہے. لیکن آپ اگر کھول کے دیکھیں ہمارے کیس رپورٹس تو ہمیں ہارڈلی کوئی کمپلینٹ ملتی ہے. بے حد شکریہ سمیرہ رضا صاحبہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ ایک لیگل کنسلٹنٹ ہیں، پاکستان کے مختلف اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں اور کافی آپ ایسوسیٹ رہی ہیں خواتین اور بچوں کے حقوق کے لیے اور ان کو لیگل کاؤنسلنگ کے لیے یا لیگل ایڈ دینے کے لیے. آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، آپ کا بے حد شکریہ. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے. اور اب ایک نظر حالات حاضرہ پر. پاکستان میں اپنے اقتدار کے 2 سال مکمل ہونے پر حکومت نے اپنی کارکردگی عوام کے سامنے پیش کی ہے، جبکہ اپوزیشن نے اس پر کڑی تنقید کی ہے. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے اس حوالے سے جو تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے وہ ہم اس وقت آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. پاکستان میں اپنے اقتدار کے 2 سال مکمل ہونے پر حکومت نے اپنی کارکردگی عوام کے سامنے پیش کی ہے، جبکہ اپوزیشن نے حکومت کی کارکردگی پر کڑی نکتہ چینی کی اور اس کی خارجہ اور معاشی پالیسیوں کو بطور خاص نشانہ بنایا ہے. ہم نے یہ جاننے کے لیے کہ خارجہ پالیسی، معاشی پالیسی اور اندرون ملک کارکردگی کیسی رہی، حکومت کے دعوے حقیقت پر مبنی ہیں یا اپوزیشن درست کہہ رہی ہے، ان امور کے ماہرین انٹرنیشنل ریلیشنز کی ماہر ڈاکٹر ہما بقائی، معاشی امور کے ماہر امریکہ کی شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی کے ڈاکٹر ظفر بخاری جو پاکستان کی معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور سیاسی تجزیہ کار اور کالم نویس ڈاکٹر عاصم اللہ بخش سے گفتگو کی. حکومت کی مجموعی کارکردگی خاص طور پر خارجہ پالیسی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر بقائی نے وائس آف امریکہ کو بتایا. یہ تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ جس طرح دنیا ایک کراس روڈ پر ہے، اس طرح پاکستان بھی ایک کراس روڈ پر ہے. اور پاکستان جو خطے کی صورتحال بن رہی ہے اس میں پاکستان کو خارجہ پالیسی کے حوالے سے زیادہ فعال اور اہم ہے. تو چاہے چین کا اسٹینڈ آف ہو انڈیا سے اور پھر نتیجتاً نیپال، بنگلہ دیش، مالدیو کا جھکاؤ ہو چین کی طرف، یہ باتیں پاکستان کی فیور میں جاتی ہیں. پھر جو افغانستان کا پیس پروسیس ہے یا وہاں پہ جو حصول امن کی کوششیں ہیں، وہاں پاکستان کا جو کلیدی کردار ہے وہ ایک دفعہ پھر پاکستان کو سمجھے فرنٹ لائن اسٹیٹ بناتا ہے پوری صورتحال میں. ہاں، جو چیلنج ہے وہ جگہ ہے کہ پاکستان کو ایک ٹائٹ روپ واکنگ کرنی ہے بیجنگ اور واشنگٹن کے بیچ میں. بیجنگ کے ساتھ کنورجنس ہے اور واشنگٹن مجبوری ہے، ریاض کے ساتھ کنورجنس ہے اور تہران کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں یہ بیلنسنگ ایکٹ ہیں جو پاکستان کو کرنے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور پاکستان میں اب اکراس دا بورڈ یہ سوچ موجود ہے کہ اگر ہم نے معاشی فرنٹ پر اپنی صورتحال کو بہتر نہیں کیا تو یہ جو ماڈل ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ چاہے ہماری عسکری قیادت ہو اور چاہے ہماری سیاسی قیادت ہو، وہاں اس بات پر تو کنورجنس ہے کہ معاشی ڈگر جو ہے اس کو صحیح کرنا ہے ہر حال میں. اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی فرنٹ جس سے قدر بہتری ہوئی ہے پاکستان کی تو وہ فورن پالیسی فرنٹ ہے. کرونا پہ ریکگنیشن ملی، اللہ کا کرم تھا یا اچھی اسٹریٹجی تھی. بہرحال عمران خان صاحب اس مشکل صورتحال سے پاکستان کو تقریباً نکال لائے باہر. آگے صورتحال ایسی بنی رہے جبکہ نیبرنگ انڈیا میں صورتحال بہت مخدوش ہے، رشیا میں صورتحال بہت مخدوش ہے. پاکستان اب چائنا کے ساتھ
ویکسین ٹرائل سے ہیومن ٹرائل شروع ہو گئی ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ جو بہت 2020 کا جو بہت بڑا چیلنج تھا اس سے پاکستان جو ہے وہ اچھے طور پہ باہر نکل آیا ہے. کچھ معاشی صورتحال بھی جولائی میں بہتر ہوئی ہے. اپوزیشن ووکل ہے پر فریگمنٹڈ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کے کو کوئی خطرہ مجھے ان کے 2 سال جو مکمل ہوئے ان سے نظر نہیں آتا. اور فورن پالیسی فرنٹ پہ تو اور فرنٹ پہ میرا خیال ہے ان کی کارکردگی قدر دیتے رہے گی. کچھ عمران خان کا کیرکٹر اور پرسنالٹی بھی ہے, کچھ خطے میں جو نئی صورتحال ایمرج ہوئی ہے وہ بھی ہے. جو کرٹکس کہتے ہیں ان کی فورن پالیسی کے بارے میں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کرٹکس بہت کشمیر کی صورتحال کو اٹھاتے ہیں. کیا مطلب اگر اپوزیشن جو اعتراض کرتی ہے وہ ہوتی تو وہ کیا کرتی تھی. یونائٹڈ نیشنز کے سیشن بھی ہو گئے کشمیر کے, جنرل اسمبلی میں پاس بھی ہو گئی. پاکستان نے ایک لال خط کی ڈرا کر دی جو مودی سرکار نے اگریشن شو کی. جو کچھ انہوں نے کشمیر میں کر دیا ہے اس کے علاوہ اس کے کہ پاکستان انڈیا کی گلوبل شیمنگ کرے یا ڈپلومیٹک اوفینسو پہ جائے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے, کیا ہمیں جہاد پہ نکل دینا چاہیے تھا, اور اگر ہم جہاد پہ نکلتے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم تو کشمیر کی انڈیجنس موومنٹ کو بہت نقصان پہنچاتے, کیونکہ انڈیا کے ہاتھ یہ چیز آ جاتی کہ یہ تو کراس بارڈر ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ ڈپلومیٹک اوفینسو, گلوبل شیمنگ, کیپنگ دا ایشو الائیو, پھر لداخ کی صورتحال, نیپال نے جو اپنا میپ بھیج دیا, یہ تمام باتیں اس بات کی عکاس ہیں کہ جو کشمیر کا ایشو ہے وہ خبروں میں ہے, انٹرنیشنلائزڈ ہے اور اس کا ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس ری انفورس ہوا ہے. اس کے علاوہ مجھے بتائیے کہ پاکستان اگر کسی کو نون راہ اپناتا ہے تو کیا وہ سسٹینیبل ہے, کیپنگ ان مائنڈ کہ انڈیا بڑا ملک ہے, پاکستان کی معاشی صورتحال, اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ اس کا نتیجہ کیا ہو. میں سمجھتی ہوں کہ جو اسٹریٹجی کشمیر کی بھی ہے وہ بھی اچھی ہے, اس کو زیادہ فعال بنایا جا سکتا ہے, ہر چیز کو زیادہ فعال بنایا جا سکتا ہے, زیادہ اگریسو کیا جا سکتا ہے. یہ تھیں ڈاکٹر ہما بقائی, اور ملک کی معاشی صورتحال اور معاشی پالیسیوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر ظفر بخاری کا کہنا تھا, معاشی طور پہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے پچھلے 2 سال میں معاشی طور پہ تھوڑی سی ترقی کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں جو ایک بہت بڑا فیکٹر جو کہ اکثر ہمارے لوگوں کو نہیں پتا پاکستان میں, وہ یہ ہوا ہے کہ ابھی ایک رپورٹ آئی تھی, ایک جم اونیل کی ایک ریسرچ رپورٹ تھی, جس میں انہوں نے پاکستان کی جو کرنٹ ڈائریکشن ہے اس کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو دنیا کی جو نیکسٹ 11 اکانومیز ہوں گی, جس میں کہ برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا اور ساؤتھ افریقہ شامل ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان بھی اس ریس کا حصہ ہے. یہ ایک بڑا پازیٹیو ایلیمنٹ ہے جب ہم اس کو اس انداز سے لیتے ہیں. اب جب ہم پاکستان کی معیشت کو جب ہم انٹرنلی لیتے ہیں تو انٹرنلی فیکٹرز, وہاں پہ 2 قسم کے فیکٹر ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک فیکٹر تو وہ ہے جس سے ہم کہتے ہیں میکرو فیکٹر. میکرو فیکٹر میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں واقعی پاکستان کی اکانومی کے اندر جو ہے اس میں گروتھ کی اور اس میں ڈیولپمنٹ کے آثار ہیں. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ پاکستان نے ایک تو اپنی جو امپورٹس ہیں وہ کم کی ہے, تو اس سے پاکستان کی فگرز جو ہے وہ میکرو لیول پہ بہت اچھی ہوئی ہے. اور ایک اور چیز جو میکرو لیول پہ دیکھنے کی ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا پر کیپیٹا جو جی ڈی پی تھا وہ 5400 تھا, جو کہ اب 2019 کے مئی میں جو ہے تقریباً ہوا ہے 58,872. اور یہ فگرز ڈالرز میں ہیں, تو اس کو اگر آپ روپوں میں کنورٹ کریں گے تب بھی اس کی ایک پازیٹیو چیز نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر اس وقت اگر 100 کا تھا تو آج ڈالر جو ہے وہ 160 کا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ایک چیز جو کہ پاکستان میں اب ہم آ جاتے ہیں مائکرو لیول پہ. مائکرو لیول وہ ہوتا ہے جہاں سب جس میں کہ ہم آپ جیسے لوگ جو کہ سروسز کے لوگ ہیں, یا جو مزدور ہیں, یا جو کسان ہیں, یا جو پروفیشنلز ہیں, جاب کرنے والے لوگ ہیں, ان کے اوپر آتا ہے. جب ہم اس سیکٹر کو دیکھتے ہیں تو اس سیکٹر کے اندر پاکستان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے مائکرو لیول پہ وہ ایسے ہے کہ ہمارا ایگریکلچر جو ہماری اکانومی کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے وہ 19% اس کے اندر ہے, اور لوگ انڈسٹری کے اندر 20% ہیں, اور سروس انڈسٹری
ایک ایسی ہے جس میں کہ کنسٹرکشن ہے، جس میں ٹریول ہے، جس میں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں 61% ہے. تو یہ ریشو جو ہے یہ پاکستان میں آہستہ آہستہ ہمیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ پچھلے کچھ دہائیوں سے مستقل طور پر ایک تو انٹرنل پولیٹیکل ٹرموائل رہا، اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں جو ایک بہت بڑی ٹریجڈی رہی وہ یہ رہی کہ ہماری کسی بھی گورنمنٹ نے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ نہیں کیا. کیونکہ باہر سے جو پیسہ آتا ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک پیسہ وہ ہوتا ہے باہر سے جو کہ ہم قرضے کی صورت میں لیتے ہیں، IMF سے لے لیا، ورلڈ بینک سے لے لیا، کچھ ملکوں سے لے لیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لے لیا. دوسرا پیسہ وہ ہوتا ہے جو کہ پاکستان میں ایز این انویسٹمنٹ آتا ہے. ہمارا فوکس زیادہ تر پاکستان میں رہا ریمیٹنسز کے اوپر جو کہ اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں. وہ ریمیٹنسز جو ہوتی ہیں وہ انڈسٹریل انویسٹمنٹ میں نہیں جاتی. وہ ریمیٹنسز آپ کے ٹھیک ہے فارن ایکسچینج کے ریزرو تو انکریز کر دیتی ہیں، لیکن وہ لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے جو ان کی ضروریات زندگی ہے وہ ان کو پورا کرنے کے لیے چلی جاتی ہیں. تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو تھی پاکستان میں وہ ایک اسٹرکچرڈ طریقے سے اب آگے اس گورنمنٹ نے شروع کی ہے، جس کا کہ میں سمجھتا ہوں جس کو ریفر کیا ہے وہ جم اونیل کی اپنی ریسرچ رپورٹ میں بھی، کہ پاکستان جو ہے اس سے بہت زیادہ ڈیولپ کرے گا. جو 2 سال کی کارکردگی ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جی 2 سال کی کارکردگی کو میں یہ کہوں گا کہ پازیٹیو نیگیٹو کے درمیان اگر ہم جاتے ہیں تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ 70 اس کو پازیٹیو لے کے جائیں گے اور 30 اس کو نیگیٹو لے کے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 سال میں کوئی بھی دنیا کی اکانومی جو ہے وہ صرف پہلا سٹیپ کے لیے لے پاتی ہے، وہ اس کو کمپلیٹ نہیں کر پاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ معیشت ایک ایسی چیز ہے جاوید صاحب کہ اگر انسان کی اپنی معیشت بھی خراب ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک ہوتے ہوئے 2 سے 3 سال لگ جاتے ہیں اگر وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ میں 2 جاب کر کے اپنے قرضے پورے کروں گا. تو پاکستان ملکوں کی جو معیشت ہوتی ہے اس میں کم سے کم جو ہے 5 سال کا پیریڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے، چونکہ 4 سے 5 سال کے اندر کنٹری ایک سٹیبل فوٹنگز کے اوپر آتا ہے. آپ کیا فور کاسٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی معیشت تو کس نہج پر جائے گی؟ آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ایک بڑی اچھی چیز ہو گئی ہے، ایک تو پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان نے ریئلائز کر لیا ہے کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، جو اس کی لوکیشن ہے وہ اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوکیشن دی ہے کہ ہمارے پاس روڈ کا راؤٹ ہے اوپر سینٹرل ایشیا تک، اور نیچے ادھر سے روڈ کا راؤٹ ہے وایا ایران اینڈ عراق ٹو دا افریقہ اینڈ مڈل ایسٹ، اور نیچے سے ہمارے پاس جو راؤٹ ہے اس کا سی کا وہ شارٹیسٹ راؤٹ ہے پورے ایسٹ افریقہ اور اس کا. تو پاکستان میں سی پیک کا آنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. اس کا امپیکٹ اب پاکستان میں یہ ہوگا کہ پاکستان میں اب تھنکنگ چینج ہو رہی ہے، نہ صرف گورنمنٹ لیول پر بھی بلکہ لوگوں میں بھی، کہ اب ہمیں ایک مینوفیکچرنگ کے سیکٹر کی طرف جانا ہے. پاکستان کے پاس یہ چیز 1947 سے تھی اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں مینوفیکچرنگ کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا گیا. ہمارے یہاں باہر سے امپورٹس آتی رہیں اور چائنا سے آتی رہیں، حالانکہ یہ سب وہ چیزیں جو اپنے ہم بنا سکتے تھے، جس میں کہ فارماسیوٹیکل سے لے کے فوڈ پروسیسنگ، یہ 2 ایسی انڈسٹریز ہیں پاکستان میں کہ اگر ہم اس کو گرو کر دیتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کے پاس پوری سینٹرل ایشیا کی مارکیٹ ہے اور آپ کے پاس نیچے تک کی مارکیٹ ہے، جو کہ پاکستان کی صرف لوکیشن کی وجہ سے ہے. یہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر ظفر بخاری، اور اندرون ملک حکومتی پالیسیوں اور سیاسی صورتحال کا خاکہ پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر عاصم اللہ بخش کا کہنا تھا عوام کے نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو تحریک انصاف نے جو دعوے کیے تھے اور جو وعدے کیے تھے وہ ہمیں زیادہ تر تشنہ تکمیل ہی دکھائی دیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، وہ ان کا دعویٰ ہے کہ وائکو کی حالت بہت خراب تھی اور ہم نے اس کو جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس بہتری کا اگر اعداد و شمار سے کوئی تعلق ہو بھی تو وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے شاید اس کا اتنا تعلق بن نہیں پایا. تو حکومت کا جو اصل مسئلہ اس میں دکھائی دے رہا ہے وہ 2 ہیں. ایک کیپیسٹی کے ایشوز ہیں کہ حکومت چیزوں کا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ادراک نہیں کر پا رہی کہ کیا چیز کتنا بڑا مسئلہ ہے اور اس کو کیسے حل ہونا ہے. دوسرا مسئلہ پراپر لوگوں کے ساتھ اس مسئلے کو ٹیکل کرنا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ چاہے وہ چیف منسٹرز ہوں صوبوں کے، وہ ہیڈ ہوں کارپوریشنز کے، منسٹریز کے ہیڈ ہوں، وہاں پہ ایسے لوگ نظر نہیں آتے جو جن میں یہ طاقت ہو ٹو کیچ دی بال بائی اٹس ہارنز. اس وجہ سے حکومت کے دعوے اپنی جگہ، لیکن یہ دعوے زیادہ تر وہ ہیں جو اعداد و شمار سے متعلق ہے. اعداد و شمار
کی دنیا تو بہت عجیب و غریب ہوتی ہے. دوسری طرف اپوزیشن کی جہاں تک بات ہے، وہ تو ظاہر ہے ان کا کام ہے اپوزیشن کرنا، اور وہ ظاہر ہے وہ اس کو اور ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور وہ اس کو اس پہ لیتے ہیں، اور خاص طور پہ صورت میں کہ جبکہ احتساب کا معاملہ بھی جو ہے وہ کچھ عجیب و غریب نہج پہ چلتا نظر آ رہا ہو. اس حوالے سے اپوزیشن نے اپنی بات کری، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عوام کے لیے حکومت جو ہے وہ کچھ ایسا نہیں کر پا رہی جس سے عوامی تائید یا جو اپروول ہے وہ حکومت کو حاصل ہو، یا جو پہلے حاصل تھا اس کو برقرار ہی رکھا جا سکے. اس وقت آنے والے دنوں میں پاکستان میں آپ کو کیا سیاسی منظرنامہ نظر آتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ فرینکلی اگلے 2-3 مہینے میں ہی واضح ہو جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2-3 ماہ میں یہ زیادہ چیز واضح ہوگی کہ حکومت کچھ کر پاتی ہے، سسٹین اگر کر لے گی تو پھر آئندہ 2 سال میں بھی شاید وہ کچھ بہتر پرفارم کر سکے. یہ گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر عاصم اللہ بخش. قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن. دنیا بھر سے اہم خبروں، دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. facebook.com/urduvoa اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر @urduvoa پر ہمیں فالو کیجیے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل، آج کے خصوصی شو کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کا قومی کنونشن پیر کو شروع ہوا اور اس کا اختتام جمعرات کو اس وقت ہوگا جب سابق نائب صدر جو بائیڈن صدارتی امیدوار کی حیثیت سے اپنی پارٹی کی نامزدگی قبول کر لیں گے. آئندہ ہفتے ریپبلکن پارٹی اپنا کنونشن منعقد کرے گی. ان کنونشنز کی اہمیت کے بارے میں تفصیل مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں سنیے. ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن پیر کی شب سے شروع ہو چکا ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ظفر طاہر، جو 2 مرتبہ ڈیموکریٹک نیشنل ڈیلیگیٹ رہ چکے ہیں اور ہیوسٹن ٹیکسس میں اٹارنی ایٹ لا اور کمشنر ہیوسٹن پلاننگ ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی ہیں. ہمارے ساتھ ہیں طلعت رشید، جو شکاگو الینوائے میں ریپبلکن پارٹی کے پریسنکٹ کمیٹی کے منتخب رکن اور 2020 الیکٹ ٹرمپ کولیشن ٹیم کے رکن اور بولنگ بروک شکاگو کے پولیس کمشنر ہیں. بہت عرصے سے ریپبلکن پارٹی کے حامی ہیں. ظفر طاہر صاحب، ان کنونشنز کی کیا اہمیت ہے، آپ بتائیے گا. ان کنونشنز کی بے انتہا اہمیت ہے. امریکہ کے جو پولیٹیکل یعنی کہ جو سیاسی جو اقدار ہیں ان میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ جو تھے وہ کنونشنز کیا کرتے تھے اپنے محلوں میں، جس کو پریسنٹ کنونشن کہتے ہیں. پھر وہاں سے جو لوگ منتخب ہوتے تھے وہ ڈسٹرکٹ یا اس کاؤنٹی کا جو کنونشن ہوتا تھا اس میں جاتے تھے. وہاں سے پھر ان کو الیکٹ کیا جاتا تھا اور وہ جاتے تھے اپنی ریاست کے کنونشن میں، جن کو اسٹیٹ کنونشن کہتے ہیں. اس میں لوگ منتخب کیے جاتے ہیں جو اس اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کریں گے، اس کی وہ رائے کو آگے بڑھائیں گے جو فیڈرل لیول پہ، یعنی کہ جو مرکزی جو سیاسی پارٹی اس کا جو کنونشن ہوگا اس میں وہ اس کو ریپرزینٹ کریں گے. تو اس کا جو آغاز ہے وہ آپ کے سننے والوں کو میں چاہتا ہوں، خاص طور پہ جو پاکستان میں سننے والے ہیں اردو کے جو چاہنے والے ہیں، کہ اس کا آغاز جو ہے وہ محلے سے ہوتا ہے. تو یہ جو سیاست ہے امریکہ کی، یہ بہت ہی بیسک فارم آف ڈیموکریسی ہے، جس میں آپ اپنے محلے کے ایشوز سے لے کے آگے بڑھتے ہیں اور پھر نیشنل لیول پہ آپ کے پاس امیگریشن کے بھی ایشوز ہوتے ہیں، لا انفورسمنٹ کے بھی ہوتے ہیں، سول رائٹس کے ہوتے ہیں، اکانومی کے ہوتے ہیں، مگر محلہ سب سے امپورٹنٹ ہے. تو اس وقت نیشنل کنونشن جو ہے ڈیموکریٹک پارٹی کا وہ میڈیسن میں ہونا تھا، وسکانسن میں، جہاں ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں شفا صاحب ان کے شہر سے قریب ہی، بلکہ میرا خود ارادہ تھا کہ وہاں اٹینڈ کرنے کا. اس سال میں نیشنل ڈیلیگیٹ نہیں ہوں، میں 2 دفعہ رہا ہوں، 2000 میں اور 2004 میں، مگر میں نے ہر دفعہ ڈیموکریٹک پارٹی کا کنونشن اٹینڈ کیا، اس لیے کہ بہت گہما گہمی ہوتی ہے، بہت سارے پینل ڈسکشنز ہوتے ہیں. پالیٹکس ان ایکشن، یعنی کہ آپ کو جو سیاست ہے وہ حرکت میں نظر آتی ہے. صحیح. اور ایک عام آدمی اس میں شامل ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. لیکن اس دفعہ تو یہ روایت جو ہے بہت ہی تبدیل ہو گئی. کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے اب یہ ورچوئل کنونشن ہوا تو وہ تو بڑھ گیا ہے. اس کا جو آؤٹ ریچ ہے، ہم آج صبح بات کرے تھے مدثرہ، میں اس بات پہ ختم کروں گا کہ یہ کووڈ کی وجہ سے جہاں 10 مشکلات ہوئی ہیں، ایک اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا کہ کس طرح چیزوں میں شامل ہوں. تو وہ لوگ جو کہ کنونشنز میں شامل نہیں تھے، اب شاید بغیر سفر کیے ہوئے، بغیر ہوٹل کے خرچے کے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کنونشنز تو دیکھیے ہو رہے ہیں، ووٹنگ ہوگی،
ڈسکشنز ہو رہے ہیں مگر وہ ورچوئل ہو رہے ہیں, لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے زوم یا کسی بھی اور دوسرے پلیٹ فارم کے تھرو کر رہے ہیں. جی بالکل. اچھا طلعت رشید صاحب, آپ نے دیکھا کہ یہ کنونشن جب پہلے ہوتے تھے کسی ایک شہر میں اور ایک بہت بڑے ایسے ایرینا میں جس میں بہت سے ہزاروں لوگ سما سکیں, اب یہ ہوا کہ پورے ملک میں لوگ شریک تھے اس کنونشن میں. کیسا لگا آپ کو ایک ریپبلکن کی حیثیت سے؟ جی نہیں, ظفر صاحب بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا, تو میں بھی ان کی رائے سے 100% ایگری کرتا ہوں. اور یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ چونکہ ورچوئل ہے تو اس میں اب زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں گھر بیٹھ کے, ورنہ تو ظاہر ہے ایک کنونشن میں جانے کا خرچہ کوئی 2-2.5 ہزار تک ہو جاتا ہے, اور وہ بھی پھر آپ کو الیکٹ ہونا پڑتا ہے. آپ یہ نہیں کہ ٹکٹ لے کے آپ چلے گئے, آپ کو بیلٹ پہ آنا پڑتا ہے, اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے, پھر آپ جاتے ہیں. ڈیلیگیٹ 2 یا 3 منتخب ہوتے ہیں, وہ بھی ریپبلکن پارٹی کی اس میں بلیسنگ ہوتی ہے, یا ڈیموکریٹ پارٹی کی. تو اب ورچوئل میں یہ ہو رہا ہے کہ اب لوگ گھر بیٹھ کے زوم پہ دیکھ رہے ہیں, سب کچھ سن رہے ہیں, آپ کو جانا نہیں. تو یہ ہے کہ اب اس کی جو رینج ہے وہ بہت وائڈ, بلکہ پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ. تو یہ ہے کہ یہ قسم کا ایکسپیرینس بھی ہے, جو لوگ پہلے کبھی اس قسم کے ڈیلیگیٹ سمجھ لیں ہو کہ نہیں گئے یا انہوں نے ایسے کنونشن نہیں دیکھے, تو وہ بھی اب اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ایک بات اس میں مدثرہ میں ایڈ کر دوں تاکہ آپ کے سننے والوں کو پوری تصویر ان کے سامنے ہو. بالکل میرے بھائی نے صحیح بات کہی. جہاں تک مجھے دونوں پارٹی کے رولز کا پتہ ہے کہ دونوں پارٹیز الاؤ کرتی ہیں ڈائریکٹ الیکشن اور نامینیشن. یعنی کہ میں 2000 میں پہلا مسلمان تھا جو کہ الیکٹ ہو کے نیشنل ڈیلیگیٹ بنا تھا, مگر اس کے علاوہ کچھ نامینیٹڈ ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں. مثلا میئر آف ہیوسٹن ہو سکتا ہے کہ شرکت کرنا چاہتے ہوں, کانگریس مین, کانگریس وومن, سینیٹرز کرنا چاہتے ہوں, کوئی امپورٹنٹ ڈیموکریٹس ہیں, تو ان کو پارٹی جو ہے وہ نامینیٹ کرتی ہے. وہ نامینیٹڈ نیشنل ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں, مگر زیادہ تعداد جو ہوتی ہے دونوں پارٹیز میں وہ الیکٹڈ ڈیلیگیٹس کی ہوتی ہے. اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ لوئل, آپ وفادار ریپبلکن یا ڈیموکریٹ ہوں, اور آپ محلے کی سطح سے اپنے آپ کو سٹارٹ کریں. ٹھیک بالکل ٹھیک. اچھا اس سے ذرا آگے بڑھتے ہیں. اب کنونشن جب ہو جاتے ہیں اور اس میں امیدوار نامزد ہو جاتے ہیں ریپبلکن پارٹی کا بھی اور ڈیموکریٹک پارٹی کا بھی, اس کے بعد باقاعدہ کیمپین شروع ہوتی ہے. اس دفعہ جب یہ دونوں کنونشن ہو جائیں گے, کیونکہ اگلے ہفتے ریپبلکن کنونشن ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سامنے کیا مسائل آئیں گے؟ کیونکہ اس مرتبہ کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے لوگ جو ہیں زندگی کو بہت مختلف انداز میں دیکھ رہے ہیں. آپ کے خیال میں کووڈ-19 کا پوائنٹ سب سے بڑا ہوگا یا کہ اکانومی کا؟ کیونکہ لوگوں کی بہت سی جابس چلی گئیں, بہت مشکلات ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں طلعت رشید صاحب سے پہلے پوچھ لوں. جی یہ دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہیں, اکانومی بھی اور کووڈ-19 سے بچنا بھی. اب یہ کہ اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے, لیکن ایٹ دا سیم پوائنٹ جو آرگومنٹس ہیں کہ آپ اگر کووڈ-19 کی وجہ سے گھر میں بیٹھے رہیں تو آپ کو بچے کو یا آپ کے فیملی کو کھانا کون کھلائے گا, آپ مورگیج کیسے دیں گے, آپ اپنی کار پیمنٹس کیسے کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ گھر رہ کے آپ نہیں کر سکتے. سیم تھنگ یہ ہے کہ اگر آپ ویسے بھی اب دیکھیں نا, کووڈ-19 کی وجہ سے یہ بالکل نہیں ہو رہا. آہستہ آہستہ جو ہے بزنسز کھل رہی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں, کچھ ایسی بزنسز ہم نے دیکھے ہیں جو بالکل بند ہو رہی ہیں. اب یہ ہے کہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے کچھ بھی نہیں کریں گے, ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے. دوسری بات, اگر اکانومی اسٹرانگ نہیں ہوگی تو آپ کووڈ-19 کے لوگوں کو ہاسپٹل وغیرہ جو بھی ہیں, جہاں بھی لوگ جاتے ہیں, وہ اس کو کیسے ٹیک کیئر کریں گے. تو یہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ ہیں. آپ ایک دوسرے سے بچ نہیں سکتے, آپ ایک کو علیحدہ بھی نہیں کر سکتے. تو ان دونوں کا چیلنج ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ چونکہ ذرا فلو سے مختلف صورتحال ہے, اس کے بارے میں تو ہر روز نیا انکشاف ہوتا ہے, تو اسی لیے لوگ زیادہ سہمے ہوئے بھی ہیں. ظفر طاہر صاحب, آپ کے خیال میں لوگ کیا اسے پوائنٹ بنائیں گے کہ کووڈ سے انہیں صحیح بچایا گیا کہ نہیں, ان کا خیال کیا گیا یا نہیں, یا صرف وہ یہ حقیقت ہے کہ کووڈ سے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو گیا ہے. میں آپ کو امریکہ یعنی کہ ہیوسٹن ٹیکسس کا بتا سکتا ہوں کہ مارچ میں ایک دن ایسا تھا کہ جب آئل کی پرائس نیگیٹو -$38 بیرل گئی, اور 4 جولائی کے بعد جو ہم نے بینکرپسیز دیکھی ہیں آئل سیکٹر میں, گیس سیکٹر میں, اس کے علاوہ جو سروس انڈسٹری ہے وہ بند ہو گئی. کل کی خبر ہے وال اسٹریٹ کی کہ 300
पिज्जा हट बंद हो जाएंगे और पता नहीं कितने और बंद होंगे। कई कंपनियां हैं जो बैंकरप्ट हो गई हैं। आप एक एक जुमला जरूर कह दीजिए कि कन्वेंशन का मुस्तकबिल आप कैसा देख रहे हैं। लेकिन कोविड के बाद तो हो सकता है अगले साल अगर हालात दोबारा ठीक आ जाएं तो ये तो एक ट्रेडिशन है इस कंट्री की कि ये कन्वेंशन होते हैं, लोग जाते हैं, मतलब एक अच्छा माहौल होता है वहाँ पे। लोग ये नहीं कि खाली उसके लिए जाते हैं, मतलब गेट टुगेदरिंग भी होती है, काफी लोग मिलते हैं, बल्कि कुछ लोग उस तरफ देखते हैं ये कन्वेंशन हो रहा है तो मतलब एक किस्म का माहौल अच्छा होता है, लोगों को पता चलता है कि हो क्या रहा है, या प्रोसेस क्या है, इलेक्टोरल क्या है, या पॉपुलर वोट्स क्या होते हैं, तो उस वक्त ये सारा आपके सामने आ जाता है। ठीक। और जफर ताहिर साहब, आपके ख्याल में ये बेहतर रहा वर्चुअल कन्वेंशन जो है, ये कोविड जो है, ये इससे हमें निजात मिले, इसकी वैक्सीन जो है वो हम बना सकें और पूरी दुनिया जो है वो सुकून का सांस ले, और अगले साल वाकई में जैसे मेरे भाई ने कहा कि कन्वेंशन दोबारा हो सके ताकि लोग एक दूसरे से मिलें। कन्वेंशन जो है, आपके सुनने वाले जो पूरी दुनिया में, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका की आप लाख ही तनकीद सुने, अगर जिस तरीके से अमेरिकी अपनी सियासत को हैंडल करते हैं वो मेरे ख्याल से एक गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए पूरी दुनिया के लिए कि ये दोनों पार्टीज की जो इब्तिदा है वो आपके घर के सामने जो सड़क है वहां से होती है और वो जाती है नेशनल कन्वेंशन तक। बहुत बहुत शुक्रिया तलत रशीद साहब आपका, और जफर ताहिर साहब आपका भी। मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आज का ये प्रोग्राम खत्म होता है। यास्मीन जमील को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम में जो नुक्ता-ए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थी और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते। It is also important to understand the indicating signs and symptoms of child abuse. I am focusing especially on child sexual abuse. These symptoms can be present in the victim of child sexual abuse, but there are other cases also that shows or displays such indicating signs or symptoms. For example, if you are observing a child that suddenly he or she have sleeplessness issue, is binge eating or not eating at all, if there is scratches or bruises in his or her skin, if there is gastrointestinal problem, headaches, nausea, then these symptoms might be the indicating signs of child sexual abuse. On the other hand, there are certain emotional and psychological behavioral signs and symptoms of child sexual abuse. For example, if a child is school going and suddenly he starts changing his or her direction from the way back to school, or if there are issues and challenges of a child, if a child is constantly crying, is not able to explain or express his or her feelings, is having depression, headaches. So these are certain psychological symptoms as well. You can watch my video on what are the physical and psychological symptoms of child sexual abuse and child abuse in general. I will share the link in the description below. And if you want to train your staff, parents or teachers, you can contact for our training program on child protection. You can email us happybeing18@gmail.com. Thank you.